रहीम। मिलत शिया इमामिया इस्ना अशरी में जो अफराद ख़ुद को शुमार करते हैं उनके तवज्जुहात में मरकूज़ करना चाहती हूँ चंद हसास नुकात की जानिब बज़िम्न इबादत खाना हुसैनी। और जब हमारी जानिब से लोगों को तवज्जो दिलाई जाएगी तो यकीनन दूसरी जानिब से इसका रद्द-ए-अमल यही होगा कि हम पर एतराज़ किया जाएगा कि हमेशा हम लोग कार खैर में मदाखलत करते हैं, इसमें रुकावटें पैदा करते हैं। हालांकि कार खैर उस वक्त तक है जब तक कि उसमें शर शामिल ना हो। अगर शर शामिल हो जाए तो फिर वो शैतान की इबादत ही की तरह होगा। और इसी तरह से इबादत खाने हुसैनी की तामीर नौ की जा रही है और इस तामीर नौ के साथ साथ मंशाए वक्फ की भी तामीर नौ हो रही है, यानी उसे मुकम्मल नया बनाया जा रहा है, तब्दील किया जा रहा है। और मंशाए वक्फ जो वाक़िफ़ ने बनाया था उसे मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया जा रहा है और वाक़िफ़ को रूहानी तकलीफ़ पहुंचाई जा रही है उसकी जानिब से जो ख़ुद को इबादत खाने की कमेटी बताती है, और उन लोगों की जानिब से जो खुद साख्ता सरबराहान कौम बने हुए हैं, खैर ख़ाहान इबादत खाना बने हुए हैं, उन लोगों की जानिब से। और यही नहीं, तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड भी इसमें शामिल है और इसके साथ साथ आईन हिंद की मुखालफत हो रही है और वक्फ एक्ट की मुखालफत हो रही है। और मुखालफत ही नहीं बल्कि इसकी तौहीन भी हो रही है। और हालांकि वक्फनामा वक्फ बीट पुकार कर कह रहा है, गज़ट पुकार कर कह रहा है कि इबादत खाना मस्जिद नहीं है। वाज़ह तौर पर वाक़िफ़ ने वक्फनामे में एक नहीं कई बार लिख दिया है, जिसे आप लोग देख सकते हैं। देखिए, इस इमारत की बुनियाद डाली जो आज इबादत खाना दारुश्शिफा, मस्जिद का लफ्ज़ नहीं है। फिर इसके बाद आपको मिलेगा हमने इमारत मौसूम और मारूफ ब इबादत खाना दारुश्शिफा। फिर यहाँ पर मिलेगा आपको मस्कूरा बाला मलगियों की तामीर हमने बतरीक़ व सरफ़ मस्कूरा बाला इस गर्ज़ व नियत से की कि उनकी आमदनी से इमारत मौसूम और मारूफ ब इबादत खाना दारुश्शिफा के क़याम व बक़ा और सियानत के अखराजात की सरबराही में मदद मिले। हर मकाम पर इबादत खाना दारुश्शिफा है, मस्जिद नहीं है। नाज़रीन गौर करें। और यही नहीं, गज़ट में भी आपको मिलेगा आप लोग देख सकते हैं। इबादत खाना हुसैनी एड्रेस है। इसके बाद नेचर एंड ऑब्जेक्ट ऑफ वक्फ प्रेयर, यहाँ पर लफ्ज़ प्रेयर है और हर वो अमल जिस पर इतलाक़ इबादत होगा वो प्रेयर में दाखिल होगा। देखिए, यहाँ पर अलग से नमाज का जिक्र नहीं है या सिर्फ नमाज का जिक्र नहीं है, बल्कि प्रेयर है। प्रेयर में नमाज, मजालिस, जश्न, हर वो अमल जिस पर इतलाक़ इबादत होता है वो सब शुमार किए जाएंगे। और इसके साथ साथ अगर ये गज़ट में रिकॉर्ड गलत किया गया है तो फिर इसे चैलेंज क्यों नहीं किया गया। इनका चैलेंज न करना ये बता रहा है कि यहाँ पर मंशाए वक्फ के मुताबिक गज़ट में रिकॉर्ड किया गया है, जिसे ये क़ानूनी तौर पर चैलेंज नहीं कर सकते। फिर दूसरी बात यह है कि आखिर इसकी वजह क्या है कि इबादत खाना कमेटी और खैर ख़ाहान इबादत खाना बार बार इस पर इसरार कर रहे हैं कि इबादत खाने को मस्जिद बोला जाए। इसकी वजह क्या है, क्यों ये लोग इसी बात पर इसरार करते हैं और
یہاں پر میں کہہ چکی ہوں کہ وقف نامے میں بھی آپ کو ملے گا، یعنی وقف ڈیڈ میں بھی ملے گا کہ کس مقصد سے واقف نے اسے وقف کیا ہے. یہاں پر عبادات کا انصرام ہو اور اس ملت کی دوسری مذہبی تقاریب از قسم مجالس عزا و جشنہائے ولادت ائمہ اطہار علیہم السلام کا انعقاد ہو. چنانچہ ہم دونوں نے اس باہمی تصفیے اور اقرار کی بنا پر اپنی مملوکہ و مقبوضہ مذکورہ عمارات کو منہدم کیا اور اس اراضی پر جو ہمارے اس عمل سے برآمد ہوئی ہم نے اس عمارت کی بنیاد ڈالی جو آج عبادت خانہ دارالشفا کے نام سے موسوم اور معروف ہے. تو یہاں پر واقف نے مجالس عزا اور جشن کا بھی ذکر کیا ہے. تو پھر آخر کیا وجہ ہے؟ شیعہ غور کریں کہ خود کو شیعہ کہنے والے اس کو عاشور خانہ کیوں نہیں کہتے، عزا خانہ کیوں نہیں کہتے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ عبادت خانہ کمیٹی جو خود کو کہہ رہی ہے کہ یہ عبادت خانے کی کمیٹی ہے، اور جو خیر خواہان عبادت خانہ بنے ہوئے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ مسجد ہے. تو یہ عزا خانہ کہنے میں ان کو کیا تکلیف ہے، کیا پرابلم ہے اور کیا مسئلہ درپیش ہے؟ ہم بتاتے ہیں کہ ان کے مقاصد کیا ہیں. میں کہہ رہی ہوں کہ ہم کو نماز پڑھنے یا پڑھانے پر کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ شوق سے نماز پڑھیں، صبح سے شام تک نماز پڑھیں، ساری رات نماز پڑھائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن نام نہ بدلیں اور منشاء وقف کو نظر انداز نہ کریں، اور وقف ایکٹ جو ہے اسے نظر انداز نہ کریں اور اس کے مطابق عمل کریں. وجہ میں بتانا چاہتی ہوں کہ ان کو اصرار کیوں ہے، کہ ان کا منصوبہ کیا ہے آئندہ کے لیے، کہ یہ پیش بندی کر رہے ہیں مسجد کہہ کر عبادت خانے کو. ان کے مرجع سے سوال کیا گیا تھا، توضیح المسائل ہے، استفساء اور ان کے جوابات، خامنہئی صاحب. اس کے پیج نمبر 191 پر آپ کو ملے گا کہ سوال کیا گیا تھا، کسی نے سوال کیا خامنہئی صاحب سے، ایام عزا میں بعض مساجد میں متعدد علم نکالے جاتے ہیں جو گراں بہا چیزوں سے بہت زیادہ مزین ہوتے ہیں، اور بعض اوقات مسجد کے تبلیغی پروگرام میں خلل بلکہ مسجد کے مقاصد سے تضاد کا سبب بنتی ہیں. مذکورہ علم کے بارے میں حکم شرعی کیا ہے؟ سوال کیا جا رہا ہے کہ مساجد میں علم استعمال ہوتے ہیں اور نکالے جاتے ہیں، تو وہاں پر مسجد کے مقاصد میں سے تضاد ہوتا ہے اور مسئلے پیدا ہوتے ہیں. تو اس میں شرعی حکم خامنہئی صاحب سے پوچھا گیا، تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر امام حسین علیہ السلام کی مجلس عزا کے شعائر سے ٹکرائے، یا مذہب کی بدنامی کا باعث ہو، یا اس کا مسجد میں رکھنا عرفاً مسجد کی شان کے خلاف ہو، یا نمازیوں کے لیے باعث مزاحمت ہو، تو اس میں اشکال ہے، بلکہ بعض حالات میں جائز نہیں ہے. یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ نمازیوں کو اگر پرابلم ہو رہی ہے، مسئلہ ہو رہا ہے، مزاحمت ہو رہی ہے، تو پھر اس جگہ پر یعنی مسجد میں علم نہ نکالے جائیں. اسی لیے یہی وجہ ہے، اسی سبب سے یہ لوگ اصرار کر رہے ہیں، زور دے رہے ہیں کہ عبادت خانے کو، جبکہ وقف نامے میں کھلے طور پر واقف نے ظاہر کر دیا کہ یہ مذہبی تقاریب کے لیے ہے اور عبادات کے لیے ہے، جس میں مجالس عزا و جشنائے ولادت ائمہ اطہار علیہ السلام بھی شامل ہیں. اس کے باوجود ان کا یہ کہنا کہ یہ مسجد ہی ہے، تو یہ بتا رہا ہے کہ آئندہ ان کے یہ منصوبے ہیں کہ یہ اس کو مسجد بتائیں، اور پھر آہستہ آہستہ مجالس و جشن کا جو انعقاد یہاں پر ہوتا ہے، اس میں فتویٰ بتا کر اپنے مرجع کا کہ اس سے مصلیوں کو، نمازیوں کو مزاحمت ہو رہی ہے، پرابلمس آ رہے ہیں، یہ کہہ کر اس کو ختم کر دیں مکمل طور پر. یہی نہیں، یہ فتویٰ بھی لا سکتے ہیں کہ مسجد میں شعر نہیں پڑھا جا سکتا، اور مدح اہل بیت کو دنیاوی اشعار غزلیات سے ملا کر، اور یہ کہتے ہوئے کہ شعر چونکہ مسجد میں نہیں پڑھ سکتے ہیں، اشعار نہیں پڑھ سکتے ہیں، اس لیے یہ مسجد ہے، یہاں پر جشن بھی نہیں ہونا چاہیے.
نہ نوحے پڑھنے چاہیے نہ مرثیے پڑھنے چاہیے. شیعہ امامیہ اثناء شرعی ملت میں جو افراد ہیں وہ غور کریں کہ ان کے منصوبے کیا ہیں. اور ایک بات کہ آپ اگر مسجد چلانے لگیں تو عبادت خانہ مسجد نہیں ہو جائے گی، اس لیے کہ یہ دن ہے، اور اگر کوئی احمق چند احمقوں کو جمع کر کے 1000 بار بولے کہ یہ رات ہے تو یہ رات نہیں مانی جائے گی. بالکل اسی طرح عبادت خانہ مسجد نہیں ہے، بلکہ واقف نے کھلے الفاظ میں لکھ دیا کہ یہ عبادات اور دیگر مذہبی امور کے لیے وقف، جس میں مجلس اور جشن بھی شامل ہے، کیا گیا ہے. اور اسے کہیں بھی وقف نامے میں یہ لوگ نہیں بتا سکتے کہ مسجد بولا گیا، لفظ مسجد استعمال کیا گیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ شیعہ وقف جو ہے وہ شیعہ لا کے تحت چلتا ہے، جو لا آف وقف ان انڈیا بتا رہا ہے. آپ کو اس میں ملے گا کہ شیعہ وقف مینس وقف گورنڈ بائی شیعہ لا. یہاں پر میں جو شیعہ ممبر ہیں وقف بورڈ کے جو گہری نیند سو رہے ہیں ان کو جاگنے کا مشورہ دوں گی، اور جو عبادت خانہ کمیٹی خود کو کہہ رہی ہے کہ وہ عبادت خانے کی کمیٹی ہے جو اللیگل کاموں میں ملحوظ ہے اور قانونی طور پر قانونی دائرے کو تجاوز کر کے عبادت خانے کو مسجد بول رہی ہے، اس پر غور کریں، توجہ دیں اور اس کے خلاف ایکشن لیں، انکوائری کریں. شیعہ ممبر وقف بورڈ کے جو ہیں ان سے میری گزارش ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ شیعہ وقف شیعہ لا کے تحت جب چلتا ہے، از گورنڈ بائی شیعہ لا، تو شیعہ ممبر جو ہیں وقف بورڈ کے ان کو دیکھنا چاہیے کہ جب یہ عبادت خانے کو مسجد بتا رہے ہیں تو کیا مسجد کے جو کنڈیشنز ہیں شیعہ لا کے تحت، یعنی شریعت محمد عربی میں جو کنڈیشنز جو شرائط بتائے گئے ہیں کہ مسجد کے لیے یہ شرائط ہونی چاہیے، وہ پورے ہو رہے ہیں یا نہیں. دیکھیں آپ کہ کس طرح سے یہ مسجد بھی بول رہے ہیں اور پھر ان شرائط پر عمل درآمد بھی ان کی جانب سے نہیں ہو رہا ہے. سب سے پہلی شرط یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں گی کہ مسجد کے لیے کوئی چیز آپ وقف نہیں کر سکتے. امام سے سوال کیا گیا تھا، یہ من لا یحضرہ الفقیہ ہے، جلد 1، اس کا صفحہ نمبر 131 ہے، 131. امام سے پوچھا گیا اور آپ سے مساجد کے لیے کوئی جائیداد وقف کرنے کے لیے دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ مجوسی آتش کدوں پر جائیدادیں وقف کرتے ہیں، وقف کرنا جائز نہیں ہے. پھر دوسری بات یہ کہ اگر مسجد سے ایک کنکر بھی کوئی اٹھائے تو دوسری جگہ پر اسے پھینکنا جائز نہیں ہے. لوگ دیکھ رہے ہیں، ملت شیعہ کے افراد دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے عبادت خانے کو جو کمیٹی اسے مسجد بتا رہی ہے اور جو خیر خواہان عبادت خانہ حسینی ہیں وہ بھی اسے مسجد بتا رہے ہیں، یہاں کی جو مٹی تھی وہ کہاں پر ڈالی گئی؟ دارالشفا فٹ بال گراؤنڈ میں. اب دیکھیں امام کیا فرماتے ہیں. چھٹے امام کی خدمت میں عرض کیا کہ مسجد میں سے کچھ کنکر باہر لے جاتا ہوں. سائل نے سوال کیا چھٹے امام سے کہ میں مسجد میں سے کچھ کنکر باہر لے جاتا ہوں، فرمایا ان کو اسی مسجد میں واپس لوٹاؤ یا کسی اور مسجد میں پھینکاؤ. پھر چھٹے امام ہی سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، وہ اپنے والد ماجد سے روایت کرتے ہیں یعنی 5ویں امام سے، جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں سے کوئی کنکر اٹھائے تو اسے چاہیے کہ اسی مسجد میں واپس لوٹائے، کسی اور مسجد میں ڈال آئے، کیونکہ وہ کنکر بھی خدا کی تسبیح و تقدیس کرتے ہیں. کنکر بھی خدا کی تسبیح و تقدیس کرتے ہیں، اور یہ کنکر جو
عبادت خانے کو مسجد بتا رہے ہیں، وہاں کی مٹی اٹھا کر فٹ بال گراؤنڈ میں ڈالتے ہیں جو خدا کی تسبیح اور تقدیس کرتی ہے۔ اگر ان کے مطابق یہ مسجد ہے تو پھر یہاں کی مٹی اس طرح سے اس کی بے حرمتی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو نہ یہ اس کو منشاء وقف کے مطابق اس پر عمل کر رہی ہے کمیٹی، اور نہ خود جو کہہ رہی ہے کہ یہ مسجد ہے اس پر عمل کر رہی ہے۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو بلڈنگ کا جو سٹرکچر یہ لوگ بتا رہے ہیں، جو فوٹو ہے، یعنی اب جو بنے گی تو اس میں میناریں ہیں۔ میناروں کے متعلق حکم شرعی کیا ہے دیکھیں، شریعت کیا بتاتی ہے۔ بہار الانوار جلد 9۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں راوی حاضر تھا، تو وہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میں نے امام سے سنا کہ وہ فرما رہے تھے، آپ نے اثناء گفتگو ارشاد فرمایا، جب بارو امام کا ظہور ہوگا تو وہ حکم دیں گے کہ مسجدوں کے تمام میناریں اور مقصوریں منہدم کر دیے جائیں، یعنی کنگورے جو ہوتے ہیں۔ آپ گیلری میں جا کر عبادت خانہ ویب سائٹ جو ہے، عبادت خانہ حسینی کی جو ویب سائٹ یہ لوگ بنائے ہیں کمیٹی کی جانب سے، اس میں دیکھ سکتے ہیں، فوٹوز دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے جو پکچرز ڈالے ہیں کہ آئندہ کس طرح سے یہ بلڈنگ بنے گی، تو اس میں آپ کو میناریں بھی ملیں گی اور کنگورے بھی ملیں گے، جس سے بارو امام جب ظہور فرمائیں گے تو وہ مسجدوں کے تمام میناریں اور مقصورے منہدم کر دیں گے۔ پھر اہم بات یہ کہ مسجد الحرام، اللہ کا گھر کعبہ، جس کو خدا نے بنایا لوگوں نے نہیں بنایا، وہاں پر مینار کیوں نہیں ہے؟ لوگ غور کریں۔ اطراف جو بلڈنگ ہے وہاں پر آپ کو ملے گا، میناریں ملیں گی، وہ لوگوں کی بنائی ہوئی ہے، لیکن کعبہ جو خدا نے پیغمبر معصوم کے ہاتھوں سے بنوایا، وہاں پر آپ کو مینار نہیں ملے گی۔ پھر کیوں یہ لوگ واقف کے بتانے کے باوجود، ظاہر کر دینے کے باوجود، لکھ دینے کے باوجود یہ کہ یہ مجالس و جشن اور دیگر عبادات کے لیے ہیں اور مسجد کا لفظ وقف نامے میں نہیں ہے، اس کے باوجود یہ لوگ بس مصر ہیں، اس پر اصرار کر رہے ہیں کہ یہ مسجد ہی ہے، تو کہنا ہوگا کہ انہیں ڈونیشن چاہیے، انہیں چندہ چاہیے۔ حالانکہ مسجد کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے چندہ نہیں جمع کیا جاتا اور ڈونیشنز نہیں لیے جاتے، اور اہم بات یہ ہے کہ وقف بورڈ نے جو پرمیشن دیا ہے اس پرمیشن میں صاف طور سے لکھا ہوا ہے، اس پرمیشن میں کہ 4 شرائط ہیں، اس میں سے ایک شرط یہ ہے کہ عبادت خانہ حسینی کمیٹی جو اپلیکنٹ ہے وہ اپنے ذاتی اخراجات سے یہ تعمیر کریں۔ اس طرح سے لوگوں سے چندہ وصول کر کے ڈونیشنز لے کر تعمیر کرنے کی اجازت نہیں ملی ہے، پرمیشن میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ تو پھر یہ لوگ اصرار اس لیے کر رہے ہیں کہ یہاں سے بھی چندہ حاصل کرنا ہے، یو کے سے بھی کرنا ہے، یو ایس سے بھی کرنا ہے، آسٹریلیا سے بھی کرنا ہے، اور اب یہ لوگ کہیں گے کہ ہمارا ان لوگوں سے تعلق نہیں ہے۔ جب آپ کا ان لوگوں سے تعلق نہیں ہے، جو آپ کا نام استعمال کر رہے ہیں، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر عبادت خانہ حسینی ہے، یہ یو کے میں کچھ لوگوں کی جانب سے نشر کیا گیا ہے، سرکولیٹ کیا گیا ہے انٹرنیٹ پر کہ عبادت خانے کی مسجد کی تعمیر کے لیے چندہ چاہیے، مسجد کی تعمیر کے لیے چندہ چاہیے، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ٹوٹل ایسٹیمیٹڈ اماؤنٹ ہے کچھ 11 کروڑ ہے، اور جمع کردہ رقم یہ بتا رہے ہیں 8 کروڑ، اور یہاں پر عبادت خانے کی جو سائٹ ہے اس پر آپ کو ملے گا کہ 6 کروڑ۔ تو یہاں پر یہ بتا رہے ہیں 6 کروڑ اور یو کے والے بتا رہے ہیں 8 کروڑ، یعنی 8 اور 6 14 کروڑ جمع ہو گئے۔ ایسٹیمیٹڈ اماؤنٹ ہے 11 کروڑ۔ جب 11 کروڑ ہے تو مطلب جو زمین خریدی گئی ہے، جو اضافہ کی گئی ہے اب حال ہی میں، اس کی بھی رقم وصول ہو گئی ہے۔
اب یہ بولیں گے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. جب آپ کا تعلق نہیں ہے تو آپ کو چاہیے کہ باضابطہ طور پر, باضابطہ میں کہہ رہی ہوں, صرف اسی طرح ایسے ہی نہیں کہ ہمارا تعلق نہیں ہے کہہ کر خاموش بیٹھ جائیں, بلکہ باضابطہ طور پر لوگوں کو آگاہ کریں, بتائیں کہ ان لوگوں سے جو یو کے ہو یا یو ایس ہو یا آسٹریلیا ہو, جہاں کہیں بھی ہو, جو ڈونیشنز, چندہ یا اس طرح سے کہ صدقہ جاریہ کہہ رہے ہیں, اللہ کے گھر کے لیے صدقہ, سوچیں مومنین غور کریں, صدقہ جاریہ, کنٹینیوئنگ چیریٹی, ہیلپ اس ریبلڈ اے ماسک فار دا کمیونٹی, یہ کہہ کر یہ لوگ یو کے میں ڈونیشنز لے رہے ہیں. تو اس کی تردید کریں, باضابطہ طور پر تردید کریں. ان کا تردید نہ کرنا باضابطہ طور پر جس طرح سے کہ کرنا چاہیے, تاکہ جتنے مومنین ہیں ساری دنیا میں وہ ان کے دام فریب میں نہ آئیں, جو ان کے بموجب ان یو کے والوں سے عبادت خانے کمیٹی کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس طرح سے اعلان نہ کرنا بتا رہا ہے کہ جو خود کو عبادت خانہ کی کمیٹی بتا رہی ہے اور وہ لوگ جو کنسٹرکشن سے منسلک ہیں وہ سب اللیگل کاموں میں ملحوظ ہیں. اور اس پر تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ کو چاہیے کہ جلد سے جلد ایکشن لے, انکوائری کریں. اور یہی نہیں, پولیس کو بھی اس پر ایکشن لینا چاہیے, انکوائری کرنا چاہیے. اور تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ ہی ان کے ساتھ مل رہی ہوئی ہے. آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ پرمیشن جو تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ نے دیا اس میں لکھا کہ عبادت خانہ, لیکن جو کنسٹرکشن پلان انہوں نے کمیٹی کی جانب سے سبمٹ کیا گیا تھا اس پر لکھا گیا ہے عبادت خانہ حسینی پرپوزڈ ماسک بلڈنگ ایٹ دارالشفا حیدرآباد ٹی ایس. تو اس کو اپروول کس طرح سے دیا وقف بورڈ نے, حالانکہ یہ مسجد نہیں ہے, ماسک نہیں ہے. جب لفظ ماسک لکھا تھا تو اسے نکلوانا چاہیے تھا. قانونی طور پر یہ جرم ہے کہ کسی بھی وقف نامے کو, منشاء وقف کو تبدیل کیا جائے. تو آخر میں بس اتنا ہی عرض کرنا چاہتی ہوں آپ لوگوں کی خدمت میں کہ یہ بھی اعتراض ہوگا کہ عورتیں کیوں بول رہی ہیں. واقف نے, عبادت خانہ جس نے وقف کیا ہے, انہوں نے وقف نامے میں کھلے الفاظ میں لکھ دیا کہ ملت شیعہ امامیہ اثنا عشری. جب ملت کہا گیا تو ملت میں صرف مرد حضرات نہیں آتے بلکہ عورتیں بھی آتی ہیں. لہٰذا عورتوں کو بھی پورا حق ہے کہ وہ اپنا اظہار خیال کریں, اور جب کوئی غلط کام ہو رہا ہو, منشاء وقف کے خلاف بات جا رہی ہو, تو ہم آواز اٹھائیں. ہمیں پورا حق ہے. اور سب سے آخر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ عبادت خانہ کمیٹی نے جو کنسٹرکشن پلان سبمٹ کیا ہے تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ میں, جس میں ماسک لکھا گیا ہے, اسے نکالا جائے. مسجد کا جو لفظ ہے اسے نکال دیا جائے. کمیٹی یہ جلد سے جلد سٹیپس لے. اور یہی نہیں, جو جائیداد خریدی گئی ہے اس کو درجہ اوقاف کرائیں. اور اگر کمیٹی نہیں کرواتی ہے تو تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ کی ذمہ داری ہے کہ یہ کریں. اور اگر ایسا کرنے میں قاصر ہو جائے وقف بورڈ بھی اور کمیٹی بھی, اور قانونی کارروائی کرنی پڑے, اور جس کے نتیجے میں کنسٹرکشن میں رکاوٹ پیدا ہو, تو اس کے ذمہ دار ہم لوگ نہیں ہوں گے بلکہ مکمل طور پر عبادت خانہ کمیٹی ہوگی اور خیر خواہان عبادت خانہ ہوں گے.